अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। अब यहाँ पर एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। एनसीओसी का दरबार सिनेमा और थिएटर्स फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान मज़ीद 21 अफराद दम तोड़ गए। वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद गिरने वाली है मरियम नवाज। इस्लामाबाद PIA के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। पंजाब हुकूमत का 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। और खित्ते में अमन कश्मीरियों के हकूक के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता, शहरियार अफरीदी। जी नाजरीन, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो हैं कामरान साकी सर, जो कि तज्जियाकार भी हैं, आप कॉलम निगार भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं। तो आज इनसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू अच्छी भी रहेगी। इकरा, आप पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इकरा, आजकल आप सब देखती हैं स्मोक का राज है, तो आप किस तरीके से सूरत हाल देख रही हैं कि हमारे माशरे में जिस तरह गंदगी अब बढ़ती जा रही है, अब सांस की बीमारियां, सर्दियां भी आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम कोरोना की वजह से भी डिस्टर्ब हैं और स्मोक का इससे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मास्क पहनना चाहिए। अब हम देख लें, आम देखते हैं बाहर जाते हैं कोई पहनता नहीं, हालांकि हुकूमत ने इस पर भी आपको पता है जुर्माना आयद किया है 100 रुपये का, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता, तो सुबह सुबह तो बेकार हो ही जाती है क्योंकि कोई अमल नहीं करता। ठीक हो गया। अब हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ते हैं, कामरान साकी सर से। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सर, आप ये बताएं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? हमारी सुबह तो आपको पता है कि मीडिया के दौर के अंदर तो लेट नाइट, क्योंकि जागना, प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग्स, चीज़ें तो सुबह लेट ही होती है। मेरा ख्याल है आप कहें कि दोपहर का आगाज़ कैसे होता है तो एक अलग बात है। आज अब आप लोगों ने उठा दिया तो सुबह का आगाज़ जो है वो जल्दी हो गया थोड़ा सा। अच्छा सर, ये बताएं कि आप किस तरीके से देखते हैं अपनी, क्योंकि आप एक सहाफ़त में अब आ चुके हैं, यहाँ हमारे मीडिया में हैं, तो मीडिया में कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं एक इंसान को, एक आम इंसान के लिए कैसी ये इसके लिए ज़िंदगी है? देखिए, हर चीज़ जो है वो आसान नहीं होती। उसके लिए अगर आप कोशिश करें, प्रॉपर उसकी एजुकेशन हासिल करें और आपको गाइड करने वाले अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो कोई हर्डल्स उस तरह से नहीं आती। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता, आप एजुकेशन नहीं उसकी हासिल करते और कोई शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं कि कुछ सिफारिश मिल जाए तो मैं मीडिया पे आ जाऊँगा, मैं कोई रिपोर्टर बन जाऊँगा, कोई मैं कॉपी एडिटर बन जाऊँगा, कोई मैं न्यूज़ कास्टर बन जाऊँगा, तो शायद उस तरह से फिर हर्डल्स उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। आपको अच्छा गाइड करने वाला एक टीचर मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कोशिश करें कि दिल लगी से चीज़ों को बजाय शॉर्टकट्स के उस प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो आएँ, तो यकीनन ये मंजिल जो है वो आसान हो जाए। सर, ये जो जिस तरह से हमारी यूथ है, जो अब नए नए हमारे बच्चे आ जाते हैं, आप क्या देखते हैं उनको कितना मौका मिल जाता है मीडिया में आने का? देखिए, ये वो तादाद सिर्फ मेरे नज़दीक जो है वो 2 से 3% है जो मीडिया के अंदर आ सकती है। आप अपने पाकिस्तान भर की जो मास कम्युनिकेशन कह लें, BS जर्नलिज़म कह लें, या MS में देख लें, या PhDs जो लोग कर रहे हैं, आप देखें कि उनकी तादाद और मीडिया के अंदर जो मौजूद सूरत हाल है, ये लोग मौजूद हैं, वो 2 से 3% मैक्सिमम जो है वो आपको नज़र आएंगे। बाकी या तो टीचिंग में को 2-3% चले जाते हैं, या कहा जाता है कि मीडिया के इस फील्ड में जो जितने भी बच्चे MA करने चाहते हैं, मास कॉम करने चाहते हैं या BS करने चाहते हैं, सबसे पहले उनके मुंह पे यही होता है कि हमें तो मीडिया में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि रेफरेंस सबसे बड़ी चीज़ है। आपको क्या लगता है, ये नुक्ता नज़र ठीक है? किसी हद तक ठीक है, लेकिन रेफरेंस हमेशा वही लोग तलाश करते हैं जिनके अंदर खुद स्किल्स नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एक उसकी बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से आपको पता है कि गुज़श्ता 2-3 साल 4 साल के अंदर जो मीडिया की सूरत हाल हुई है, उस वजह से भी उन वैकेंसीज़ या उन लोगों को जो जगह मिल सकती थी नए लोगों को, उसमें भी कमी आई है। क्योंकि सीनियर्स जो आपके कम से कम 300 लोगों के करीब या इससे ज़ायद वो हो सकते हैं जो बेरोज़गार हुए हैं, उनमें प्रोड्यूसर्स हैं, कॉपी एडिटर्स हैं, टिकर ऑपरेटर्स हैं, टेक्निकल टीम्स हैं। अब लोग उन 3-3, 5-5 साल वाले एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखें या यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट या मास्टर जो निकल रहे हैं लोग, उन्हें रखें। तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। डाउनफॉल कौन सा आया मीडिया के अंदर इस टाइम? हुकूमत का हमारे पैकेजेस हैं वो कम करने की वजह से डाउनफॉल आया, या फिर हमारे जो मालिकान होते हैं चैनल्स के, उनकी वजह से डाउनफॉल आया? देखिए, ये ओवरऑल दोनों सिनेरियोज़ हैं। एक तो वक्त के साथ हम जैसे जो लोग हैं जो पुराने फील्ड के अंदर हैं, वो ख़ुद अपने और अपने साथियों के दुश्मन हैं। हमने मालकान को बता दिया कि यहाँ 250 की जगह 20 लोगों से काम लिया जा सकता है,
اس اخباریہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے 4 آفیسز کی بجائے 1 آفس اور باقی اعزازی رپورٹرز رکھے جا سکتے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ کیونکہ کسی بھی جگہ کے اوپر پاکستان نہیں، آپ دوست اور دشمن ممالک کو دیکھ لیجئے، ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھ لیجئے، ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ حکومتی اشتہارات جو ہیں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے پرائیویٹ اشتہارات کے ساتھ. اب گورنمنٹ نے ایک، میں کسی چینل کا نام نہیں لیتا، اگر ایک چینل کا ریٹ پہلے 3 لاکھ تھا تو اب وہ 5 سے 10 ہزار روپے ہے 1 منٹ کا پر سپورٹ کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر ہماری پی بی اے کی اور پی بی سی کی جو میٹنگز ہوئیں شروع کے اندر جب چینلز شروع ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رائل ٹی وی ایک پائنیئرز چینلز میں سے ہے، پرانے چینلز میں سے ہے اس نیوز چینلز کی انڈسٹری میں. تو اس وقت گورنمنٹ نے وعدے کیے، مشرف دور میں بھی، بعد میں بھی جب پیمراز بھی آئے، کہ ہم اپنا سیٹلائٹ شروع کریں گے، اور جیسے پاک سیٹ شروع ہوا تو اس کے اوپر میکسیمم سبسیڈائزڈ یا فری کے قریب تر جو ہے وہ چینلز کو سیٹلائٹ دیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ہمیں بھی گائیڈ کیا ہے، ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بھی سننے میں آیا مطلب کہ آپ ایک کالم نگار بھی ہیں. کیا کبھی آپ نے اس ٹاپک کو لے کے اپنا کوئی کالم تحریر میں ڈالا ہے؟ دیکھیے بہت سارے کالمز بھی ہم نے لکھے، اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے، لیکن کیونکہ یہ آ جاتی ہیں آپ ڈائریکٹ جو آپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، آپ اس کے خلاف اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ وہ کنٹرول کر رہی ہیں چیزیں، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. پھر مالکان اور اس طرح سے تو آپ دیکھیں کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کھل کے اس طرح سے اس کے خلاف لکھ سکیں. یہ تو آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے جہاں بڑے دل والے دوست اور لوگ موجود ہیں اور چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ادروائز تو لوگ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ میڈیا کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں یا خامیوں کے بارے میں اسے اس طرح سے ڈسکس بھی کر سکیں. سر آپ کے نزدیک پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کون سا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے یوتھ کو کچھ بھی گائیڈ کرنے میں؟ دیکھیے پرنٹ میڈیا کی اپنی افادیت تھی اور آج تک وہ قائم ہے. آج ابھی بھی اخبارات کے اندر یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے آپ اندر چلے جائیں اور وہاں پہ پی آر او سے، اس کے جو میڈیا ریلیشن آفیسر ہے، اسے پوچھیں کہ آپ کو کون رپورٹر اچھا لگتا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا جی کہ صبح جس کی کٹنگ میرے صاحب کے ٹیبل کے اوپر ٹائم سے پہنچ جاتی ہے تو وہ مجھے اچھا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اندر مجھے چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر میری خبر یا پریس کوریج جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی یا اس طرح سے نہیں نظر آتی. انٹرسٹ تینوں میں ہے، اور کیونکہ پرنٹ میڈیا سے ہم نے آغاز کیا، الیکٹرانک میڈیا کو بھی انجوائے کیا، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں، تو تینوں کی اپنی 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 جگہ پہ افادیت ہے. لیکن وقت کے ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. سر یہ تو ہمارے وہ اور اب نا سوشل دیکھنے والی میڈیا کا چیزیں زیادہ ٹائم ہے. تر ہم جو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ریڈیو کا بھی ایلیمنٹ ہے جو ہماری میڈیا کا ستون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ زیادہ مزیدار ہے یا پھر یہ ساری چیزیں زیادہ اٹریکٹیو ہیں؟ دیکھیے میں نے 2 سال ایک آر جے کے طور پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا، میں نے پروگرام بھی کیا. اس کی ایک اپنی آواز کی ایک اپنی دنیا ہے، اور اس کی ایک اپنا ایک سمجھ لیں کہ لوگ محبت کرنے والے آپ کو ان علاقوں سے بھی فون کرتے ہیں جہاں پہ کیبل اور ٹی وی کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. لوگ لائیو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، بہت بہت دور سے لوگ گھروں میں آپ کو فیملیز کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں ہوتا ہے جی فلاں آر جے کا میرا پروگرام چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، اور اس پیریڈ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ٹی وی نہیں دیکھتے، ان یا ٹی وی کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا ایف ایم ریڈیو یا ریڈیو عام موجود ہے، تو وہ بھی آپ کو کہیں بہت دور کے بیکورڈ ایریاز کے اندر، بلوچستان، سندھ کے اندر، مختلف اور جگہوں کے اوپر آپ کو کالز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پروگرامز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ یوٹیوب پہ بھی اب عام پبلک جو ہے انہوں نے اپنے چینلز بھی بنائے ہیں، اور ویب چینلز کا بھی یہ ایک ٹرینڈ آ چکا ہوا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ چینلز جو ہیں ان کو کوئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں، کچھ اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیے ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر کے حوالے سے جو پیمرا ہے اس نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی اور کر رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ مالکان کا دباؤ ہے، کیونکہ کروڑوں روپے کا لائسنس لے کے اگر اس کے اوپر چیز بک نہیں رہی ہے، دیکھ نہیں رہے، اور ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف جانی ہے، تو یقیناً پھر ان لوگوں کا جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کا سٹے خطرے میں نظر آتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے پیمرا کو مجبور کیا اور متعلقہ اداروں کو، پی ٹی اے کو اور باقیوں کو، کہ ان لوگوں کو جو یوٹیوب چینلز بنا کے بیٹھے ہیں انہیں لائسنس پہ مجبور کیا جائے. لیکن تاہم بہرحال یہ میری رائے کے اندر جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ غلط ہے، اور لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں، اپنی رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب چینلز کے اوپر دے سکیں. جی سر جس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے دور میں تھا کہ ہمیں خطوں کے ذریعے ایک جھنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا اور پھر جا کے بلاگ کیا جاتا تھا. اب آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ریڈیو. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اب جو ہمارا پبلک ریلیشن ہے
وہ کس وے میں جا رہا ہے, کس طرح سے ہمیں چیزیں کنورٹنگ ہو رہی ہے, عوام تک ہم پہنچا پا رہے ہیں. کچھ چیزیں افیکٹ, جیسے اب ہر چینل اپنا اپنا آپ کو پتہ ہے ایکسپلینیشن دیتا ہے ہر بارے میں, پالیسی اپنی اپنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے سچ جھوٹ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کسی 1-2% کالی بھیڑوں کو جو ہے وہ آپ 99% کو برا نہیں کہہ سکتے. الحمدللہ کوشش ہوتی ہے چینلز کی, میڈیا کی بھی, کہ وہ سچ دکھائے, اور وہ وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, تو پہلے لوگ ہمیں فیڈ بیک خط و خطابت کے ذریعے, ریڈیو کے دور کے اندر مجھے یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان میں لوگ خط لکھتے تھے, اور اس میں بہت سارے قریبی ممالک میں بھی کیونکہ سنا جاتا تو وہاں سے بھی آتے تھے. اب جو ہے وہ دور ای میلز کا تھا, پھر ایس ایم ایس کے ذریعے لوگ شروع ہوا, اب ای میلز کے ذریعے ہے. اب اس سے بھی ایڈوانس ہے کہ لوگ آپ کی اس پروگرامز کے اوپر ہی, یا فیس بک پیج یا سوشل میڈیا یا یوٹیوب کے اوپر ہی کمنٹ کر کے آپ کو رائے دے دیتے ہیں, جی کہ اس میں آپ یوں لگ رہے تھے, آپ نے یہ تجزیہ دیا تو غلط تھا, اس میں اختلاف کرتا ہوں, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. سر آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاتی ہوں. ایک دفعہ میرے ساتھ میری کلیگ بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہتی پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتی اینکرس نا چیخ چیخ کے ایسے کر کے ہمیں بتاتی ہیں باتیں جیسے بہت کچھ ہو گیا ہو, اور جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ یعنی کہ ہوا میں بات بنا دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے عوام کے دلوں کو ڈرایا جا رہا ہے یا ان کو خبر پہنچائی جا رہی ہے؟ دیکھیے نیگیٹیوٹی تو یقیناً ہر جگہ پہ ہوتی ہیں چیزیں پریزنٹ کرنے کے طریقے کو, لیکن اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معلومات غلط تھیں. اب اگر خدا نہ خاصہ وہ دیکھیے اس کے لیے پیمرا رولز موجود ہیں, اور پی بی اے اور پی بی سی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کرے. ہمارا اپنا ایڈیٹوریل بورڈ بھی کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لوگ خوف زدہ ہوں. اور پیمرا نے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب مختلف حادثات کے بعد اب آپ کی جھوٹی خبر کوئی بھی دے تو اس کے اوپر اچھا خاصا جرمانہ کر دیتا ہے, اور لوگوں کو ویسے محتاط رویہ رکھنا پڑتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے کہ یلو جرنلزم پاکستان میں بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا؟ مختلف ممالک کے اندر ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں ہے, لیکن آپ 2% کو جو ہے اس کی وجہ سے 98-97% کو جو ہے وہ برا نہیں کہہ سکتے. کالی بیڑے میں نے جیسے کہا کہ ہر ادارے اور ہر جگہ کے اندر موجود ہیں, لیکن ان کی بیس بنا کے آپ تمام لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ سے میں آپ کی لائف کا بھی کچھ جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک صحافت کے شعبے میں کس طرح پہنچے, کیا ہرڈلز پیش آئیں, آپ کا انٹرسٹ لیول کب بلڈ ہوا, یہ سب کچھ بتائیں. میری صحافت کی آغاز تو شاید باقاعدہ فرسٹ ایئر میں ہی ہو گیا تھا, جب 11ویں جماعت میں لاہور میں ایک جگہ پڑھنے کے لیے آیا. تو ایک ماہنامہ بچوں کا میگزین تھا, تو اس سے ابتدا ہوئی. آہستہ آہستہ کوئی 2nd ایئر 3rd ایئر تک میں الحمدللہ ایک اپنا میگزین چلانے لگا ماہنامہ. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں رویل کی ابتدا ہوئی, تو اس کے آغاز اور ابتدائی ٹیم کے اندر اور پلاننگ کے اندر شامل رہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے وہ ہیں تو ہم کوئی 17 سال سے یہیں پہ, لیکن کوشش کی ہے کہ مختلف چیزوں کو, مختلف ڈپارٹمنٹس کو سیکھنے کو ملا. ہرڈلز بھی بہت ساری آئی, اپ اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھے, بہت گولڈن پیریڈ بھی دیکھا ہے. ایک رول ماڈل ہے ہماری صحافت کے, بس کوشش کی ہے کہ جہاں سے سیکھنے کو ملے وہ لے لیا, تو الحمدللہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے. سر دوستوں نے لیگ پولنگ نہیں کی, جس طرح میڈیا میں بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کھچائی ہوتی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں, سب چاہتے ہیں آپ پیچھے کی طرف آئیں. تو آپ نے ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ دیکھیے وہ لیگ پولنگ کرنے والے چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں تھے یا الیکٹرانک میڈیا میں تھے, وہ اب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اور شاید ان کی تنقید اور چیزوں کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں پہ ہیں اور ہمیں اصلاح کا موقع ملا. اور اگر تمام لوگ ہمارے گرد خوش آمدی ہوتے تو شاید پھر ہم جو ہے وہ خوش آمد کے چکر میں ہم بھی گاؤں چلے جاتے اب تک. اور انہوں نے تنقید کی, اور تنقید برائے اصلاح بہت سارے اچھے دوست بھی ملے. کچھ 1-2% اسی طرح پھر نیگیٹو تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. اور اب بہت سارے مثبت لوگ اور محبت کرنے والے جو ہیں وہ رہے, اور انہی کی وجہ سے ہم اچھی جگہ. سر اب آپ آتے ہیں ہم لوگ حکومت کی جانب, دیکھیں اب یہ جو مہنگائی ہو چکی ہے, ہر ایک بندہ جو اس ٹائم مہنگائی کی وجہ سے رو رہا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں حکومت ایسے کون سے اقدامات کرے جس سے مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے؟ دیکھیے مہنگائی جو ہے وہ آج کی نہیں ہے, جب سے پاکستان بنا ہے. آپ ہر گورنمنٹ میں مجھے کوئی ایک ٹائم بتا دیجیے جب آپ گولڈن پیریڈ سمجھتے ہوں, جب آپ سمجھتے ہوں کہ مہنگائی نہیں تھی یا مہنگائی کم تھی. یہ بیسک آپ ڈیلی ویجز لوگوں کی بہتر کریں. لیکن انہوں نے کیا تھا پچھلی حکومتوں نے کہ انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا تھا. اس حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, اور اس لیے مہنگائی کی جو حالات ہے نا وہ زیادہ لگی ہے وہاں. دیکھیے بیسک سب سے اس سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کرنسی کی ویلیو کے اوپر. اگر آپ کی ڈالر کے مقابلے میں یا جو بھی بین الاقوامی کرنسی زیادہ استعمال ہو رہی ہے, آپ کے پیسے کی قدر مستحکم ہو جائے گی, تو آپ کو یہ معاملات نہیں رہیں گے. آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں آپ اپنی چینی امپورٹ
کی باہر سے. اگر آپ کے روپے کی ویلیو, فرض کیا آپ کو باہر سے جو ہے وہ چینی 30 روپے کی ملنی تھی اور آپ کا روپے کی قدر کم خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو 60 روپے میں پڑے گی. آپ کی جب ویلیو مستحکم ہو جائے گی اور آپ کا ایک معیشت کا سسٹم بن جائے گا اور ایک آپ کے پاس اچھی کامرس کی ٹیم بن جائے گی, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے قابو کرنا مہنگائی کو زیادہ مشکل ہوگا. لیکن وہ نااہل ٹیم ہوگی اور آپ نے وزارتیں متعلقہ لوگوں کو نہیں دی ہوں گی. فرض کیا اگر آپ کی آئی ٹی کے اندر ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے اس منسٹر نے, تو آپ نے بجائے اسے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس سبجیکٹ میں, تو آپ نے اس کی وزارت دینے کے بجائے آئی ٹی کی, اسے آپ ایگریکلچر پہ لگا دیں گے, کسی اور پہ لگا دیں گے, اور اسی طرح ایگریکلچر والے کو آپ اٹھا کے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ لگا دیں گے تو یا معیشت سنبھالنے کے لیے لگا دیں گے, تو یقیناً یہ مسائل جو ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مہنگائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے, گندم کی قیمت کو کم کیا جائے. اب یہ جو گندم بحران بھی ہے وہ اس کے پیچھے بھی بول رہے ہیں. ان سے تو صرف بولنے سے ہوگا سر؟ ان سے تو اپوزیشن بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ کتنے لوگوں کو سزا ہو گئی وہ بھی لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں, ڈنگ ٹپاؤ جسے پنجابی کے اندر کہتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں. پریکٹیکلی وہ کچھ کریں تو یقیناً عوام ان کا ساتھ دیں گی, چاہے 2-4 دن انہیں تنگی کے بھی کاٹنے پڑے, جہاں پہ 3 سال ہم نے مزید کاٹ لیے. تو میرا خیال ہے انہیں اب عملی اقدامات کی طرف آنا ہوگا اور ٹیم کی طرف ایک ریویو کرنا ہوگا. پی ٹی آئی حکومت کا ایک ہی نظریہ ہے اور ابھی تک ایک ہی موقف بلکہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو بھی مہنگائی کے بیسس جو بھی وجہ بنی ہے وہ پرانی جو حکومتیں تھیں ان کے پروجیکٹس جو انہوں نے اٹھائے تھے یا پھر جو بھی انہوں نے شروع کیے تھے, یہ اس وجہ سے ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں یہ وجہ کافی ہے کیونکہ اب تو اقتدار میں پی ٹی آئی خود ہے؟ دیکھیے ان پروجیکٹس کا اتنا اثر نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ آپ نے قرضے دینے ہوں, آپ کے ریزروز کم ہو جائیں اور ان کی اقساط کیونکہ جاری ہوتی ہیں. لیکن اس سے سب سے بڑا ہے کہ آپ کے پاس معیشت دانوں کی ٹیم ہی موجود نہیں ہے جو ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے. اسحاق ڈار صاحب کے اوپر 100 الزامات صحیح, لیکن وہ ایک اچھے فنانس منسٹر ضرور تھے, چیزوں کو چلاتے تھے. انہوں نے سر یہ منی لانڈرنگ کروانی تھی تو وہ کیسے نہیں چلائیں؟ دیکھیے آپ میں الزامات ہیں, ہر ایک کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوا جس کے اوپر میں کمنٹ کروں کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں. بہرحال آپ کچھ لگانا آپ کو آتا ہے تو آپ, یا کھانا آتا ہے تو آپ کو لگانا بھی آتا ہے. آپ دیکھیے ایک بڑے میگا پروجیکٹ کے اوپر آپ 2-4% اگر خدا نہ خواستہ کہیں کرپشن ہو بھی جائے یا کوئی کر بھی لے, فرض کیا, یا 10%, میں کہتا ہوں 50% بھی, تو 50% وہ لگاتا بھی تو ہے. آپ بتائیے کہ اس گورنمنٹ کے اندر کون سا بڑا پروجیکٹ شروع ہوا؟ چلے میں کہتا ہوں جی کہ آپ کوئی اپنا سریہ ہی بیچ لیتے, کچھ ہی کر لیتے, لیکن کچھ کو روزگار بھی تو ملتا. بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے بھی یہی بیان دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی کھانے دیتے ہیں, لیکن کچھ ڈیلیور بھی تو کر رہے ہیں نا. میں آپ کی ایمانداری کو, کوئی بھی کسی بھی لیول پہ آپ منسٹر ہوں یا حکومت چلا رہے ہوں, میں نے آپ کی ایمانداری کو کیا کرنا ہے جب میرے بچے گھر میں بھوکے ہوں گے, جب مجھے دودھ کی ضرورت ہوگی, جب مجھے ادویات کی عام آدمی کی ضرورت ہوگی, میں نے آپ کی ایمانداری کو کیا کرنا ہے؟ آپ کچھ میرے لیے ڈیلیور کریں. دوايات میں سے 2 دوائیوں کی گولیاں ایک پتے میں سے نکال کے گھر لے جائیے گا, مجھے 8 گولیاں تو آپ باقی دیں نا, میں تاکہ اپنے بیمار جو قریب قربا ہیں, فیملی ممبرز ہیں, انہیں تو میں دے سکوں. سر جس طرح سے آپ نے دیکھا صحت کا شعبہ ہمارا اس ٹائم جو حکومت ہے, کرونا کی پہلے کہا جا رہا تھا کہ قابو آ گیا ہے اس کی وجہ سے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن دوبارہ اب تیزی سے پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہماری حکومت کا جو صحت کا شعبہ ہے وہ سو گیا؟ نہیں, الحمدللہ, بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ان کی کوئی اپنی کوالٹی اس طرح سے حکمت عملی کو نظر نہیں آتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس خطے کے اوپر اور خصوصاً پاکستان کے اوپر کہ وہ بڑا کنٹرول ہوا. اب اس کی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہمارے صحت کا نظام نہیں ہے, بلکہ مجھے جو اس کی ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ انتظامات ہیں. آپ پراپر آپ کے بارڈرز کے اوپر, آپ کے ایئرپورٹس کے اوپر, آپ کے جگہوں انٹری داخلی پوائنٹ جو ملک کے ہیں ان کے اوپر ابھی تک اس طرح سے اسکریننگ سنجیدگی سے نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے. وہ لوگ جب آئیں گے, ایران سے آئیں گے, دوسرے ممالک سے ٹریول کر کے آئیں گے, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب وہاں پہ ابھی تک وائرس پہ قابو نہیں پایا جا سکا, اور اب وہ فیملیز کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک سیف جگہ ہے رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے, جو یہاں پہ ایک برے وقت میں پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. اب آپ ان کی پراپر جب اسکریننگ نہیں کریں گے اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے لوگوں سے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملیں گے, گلے ملیں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, اپنا پراپر چیک اپ, یا انہیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں خدا نخواستہ کو کرونا ہو چکا ہے یا باہر سے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو یقیناً اس کی صورتحال میں جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی آپ کو. سر دیکھیں, ابھی آپ نے بات کی کرونا کے حوالے سے, لیکن ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسموک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لاہور جو ہے وہ بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے.
भारत का जो शहर था दिल्ली, वो हमसे पीछे आ गया स्मोक की सूरत हाल में, और हम जहरीला शहर कहला रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि हुकूमत इस पे क्या अमली इकदाम अपनाए कि स्मोक पे काबू पाया जाए? देखिए, उसकी अपने इंडिया का जिक्र किया, जी। जहाँ तक मेरा इंटरेक्शन आपको पता है कि इंडिया से जी, भी जी। रहता है और जी, स्टडी हम जी। करते हैं उसे भी। ये आपकी स्मोक की ज़िम्मेदार आप खुद कम हैं, आपका मैक्सिमम भी इसमें समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन जो है गलत काम में कोई 20% होगा। आपके जी। भट्टे हैं अभी तक प्रॉपर, उसके ऊपर फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, आपकी इंडस्ट्री है। अब लेकिन तो आप रोड्स देखें, आपको पूरे दिन के अंदर कोई भी एक आधी बड़ी मुश्किल से गाड़ी नज़र आएगी जो अब धुआं छोड़ती है, ख़ासतौर पे लाहौर के अंदर। आपने जी। बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर लिया इंडिया के मुकाबले में। इंडिया के अंदर अभी भी धान की फसल को, उसके बाकियात, क्योंकि ये सीज़न होता है धान की फसल की कटाई का अभी भी जारी है, वो उस बाकियात को जलाते हैं। उसकी वजह से आप देखें कि आपका हवा का दबाव जब बनता है और वो ट्रैवल करती है दिल्ली और मुख्तलिफ इंडिया के इलाकों से, क्योंकि बॉर्डर आपका बिल्कुल साथ है, साथ के बिल्कुल आप बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और लाहौर ख़ास तौर के ऊपर, तो वो हवा की वजह से यहाँ पे ट्रैवल करती है। यानी जलाते वो हैं और धुआं हमारी तरफ उसका जो है वो ट्रैवल करके आ जाता है। तो इसी वजह से ये एक बड़ी वजह है आलूदगी की, और यकीनन पाकिस्तान को आलमी बरादरी और आलमी इदारों को लिखना चाहिए कि वो इंडिया को पाबंद करें कि इन धान की फसल को ख़ास तौर के ऊपर जो बाकियात फसलों की हैं उन्हें जलाने से बाज रहे और प्रॉपर SOPs के तहत जो है वो उसे डिज़ोल्व करे और ख़त्म करे, ताकि ये माहौलियाती आलूदगी ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी वाले जान ना बने। ठीक हो गया सर। देखें, आपने अभी बताया कि भारत की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने कहा है कि ईंटों के भट्टों की वजह से, यानी वो 20% है धुआं जी उसका आता है, उस वजह से हो रहा है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने, जिस तरह अभी आपने बताया कि गाड़ियों में बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि धुआं छोड़ती हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी अप्लाई कर दिया कि इनके ऊपर जुर्माने आयद होंगे। इस तरीके से अभी तक स्मोक पे काबू नहीं पाया गया, आग लगाई जा रही है और इसे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपकी महंगाई की तरफ, आपने जैसे कहा कि मुझे महंगाई बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने आपको कहा कि सियासी स्टेटमेंट्स हैं और फाइलें भरने के लिए भी कुछ करना होता है, कुछ मीडिया को भी करना होता है अपनी। मैंने जब मेरी कारकर्दगी ज़ीरो है तो मैंने उसे छुपाने के लिए कुछ 4 बातें तो सुनानी है। आप मेरे पास आएंगे, आप कहेंगे जी कि आपका तजिया ख़राब था, तो मैं आपको ऐसी कोई डिशों में और चीज़ों में और खानों में उलझाऊंगा तो सही कि आप मुझसे दोबारा ना पूछें कि आपने किस बुनियाद पे वो क्या आपका सोर्स था और क्या बात कही। ये ऐसी चीज़ें हैं। आप बताएं कि आप सुबह से मॉर्निंग से ट्रैवल करके आई हैं, आपने कोई जगह देखी है लाहौर के अंदर जहाँ पे आपको कोई गाड़ी धुआं छोड़ती हुई नजर आई है? हमें तो बस सुबह उठ के यही देखने को मिलता है कि धुआं ही धुआं है हर जगह, वो सिर्फ और कुछ नहीं। अभी हमें नहीं पता है किस तरह पैदा हो रहा है। उसका मैं पैदा होने की मैं वजह बता रहा हूँ। आप देखिए, इंडस्ट्री है हमारी जहाँ पे फिल्ट्रेशन का धुएं को प्रॉपर उसको फिल्टर करके बाहर निकालने का सिस्टम अभी तक उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन ये 100 में से 80% किसी और का और 20% कंट्रीब्यूशन आपका अपना है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि धुएं भट्टे जो हैं वो ईंटों के भट्टाखच जिसे हम कहते हैं वो धुआं नहीं छोड़ रहे या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, या धान की फसल को यहाँ पे भी लोग आग नहीं लगाते, ये है। लेकिन इसकी से एक और बड़ी वजह हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे लिए ये मुसीबत क्रिएट करता है। सर, जिस तरह से अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में भी महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई तो वक्त के कोरोना ने साथ तो मुतासिर किया, हर एक की मईशत मुतासिर हुई है, ये सच है। तो इसके हवाले से अगर आप बताएंगे कि जिस तरह कि अभी ये भारत में भी हुआ है कि भारत की मईशत नीचे गिर गई, अब हमारी इसके मुकाबले में किस लेवल पे आई है? देखिए, सुपर पावर्स अगर घुटनों पे बैठ के हैं तो आपके लिए घुटनों पे खड़ा रहना ही बड़ी मुश्किल बात है जी। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस वबा के दौरान लोगों का रोज़गार छिन गया, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई। आप फ़र्ज़ किया आपको पहले 50 जुराबों की या चीज़ों की या कपड़ों की ज़रूरत थी, तो अब बनी वो 20 रही हैं, तो वो ज़्यादा ख़रीदार हैं, तो यकीनन उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। आपकी इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपको तो उस तरह से किसी की मोहताजी लेनी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी सिर्फ ज़राअत और जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें आप बाहर भेज रहे थे, उन्हीं को बेहतर बनाएं और आपका रुपए की वैल्यू जो है वो मुस्तहकम हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ों का रेट बढ़ जाना भी कोई महंगाई मैं उस तरह से तस्वर नहीं करता, अगर उसके साथ उनकी लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे हों, उनकी वेजेस अच्छी हों, उन्हें तनख्वाहें अच्छी मिल रही हों, उन्हें सब्सिडाइज गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन और चीज़ें दे रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल उससे इतना फ़र्क पड़ता है। जी, ठीक हो गया सर। ये भी बताएं कि जो पार्लियामेंट, अब हम ना सियासत की तरफ जा रहे हैं, हमारी सियासत जो चल रही है, तो PDM ने जो है ना इनकी तरफ से बाइकआउट की धमकी आ गई है। अब ये बाइकआउट कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है और किस किस्म का बाइकआउट है? PDM चाह क्या रही है आखिर?
دیکھیے وہ ہر بندہ ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا اقتدار واپس چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ حکومت کو بدنام کرے، اس کی نیک نامی میں معاملات کرے، لوگوں کو اس کی خامیاں بتائے تاکہ اس کے اگلے الیکشنز میں راہ ہموار ہو۔ کوئی ہڑتال نہیں ہونی، کوئی بائیکاٹ نہیں ہونا، کوئی استعفے نہیں دینے، نہیں کہاں آپ کو ملا ہوا اقتدار، کبھی ماضی میں آپ کو اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے سوائے ایک آدھی پولیٹیکل پارٹی کے، جماعت اسلامی ہے کچھ کے، جنہوں نے استعفے دیے اور وہ آج تک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو الیکشنز کے بائیکاٹ کیے یا ریزائنز کیے وہ ان کی فیور میں نہیں تھے اور جماعت اسلامی کو وہ کئی سال پیچھے لے گئے، تو وہ ایسا کوئی مجھے بظاہر کم از کم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ پارلیمانی پارٹیز کے لیے جو عسکری حکام کی بریفنگ تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک عسکری حکام کے حوالے سے اس طرح کومنٹ کرنا تو شاید مناسب نہ ہوگا، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ جو بریفنگ دینا چاہ رہے ہوں اسے وہ چاہ رہے ہوں کہ مزید اس کی تیاری کر کے اور جو ریزرویشنز ہیں، جو منتخب نمائندگان ہیں، انہیں مطمئن کرنے کے لیے چیزیں وہ اکٹھی کریں اور پریزنٹ کریں، شاید اس وجہ سے کوئی تاخیر ہوئی ہو۔ ٹھیک ہو گیا سر، ابھی یہ ریسنٹ جو نیوز آئی ہے کہ آرمی چیف نے ایک ایکشن لیا جس پہ بلاول صاحب بھی بہت مطمئن ہیں، یہ جو مزار قائد کا بے حرمتی کا معاملہ تھا اس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف نے جو اپنا بیانیہ دیا تھا پاک عسکری قیادت کے خلاف دیا تھا انہوں نے یہ اپنا بیانیہ، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں نون لیگ پارٹی کس دہانے پہ چل رہی ہے؟ کیا وہ سچ میں بھارت کے نیریٹو کو، بھارت کے نظریے کو لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے دشمن کے کوئی بھی آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کے آپ کے اپنے اداروں کی، خاص طور پہ دفاعی اداروں کے اوپر کا الزامات لگاتے ہیں اور اس سے دشمن کو فائدہ ہو، تو یقیناً وہ کوئی بھی ہو، چاہے کامران ساکی کیوں نہ ہو، وہ دشمن کے سپورٹرز میں گنا جائے گا اور معاملات ہوگے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی سے بھی اختلافات ہیں۔ آپ نے بھی بات کی کہ وہ دشمن کے اس میں سپورٹرز میں کاؤنٹ ہوں گے، تو جس طرح ایاز صادق نے، سابق اسپیکر جو رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بیانات جس طرح کے دیے اس کے اوپر معذرت تک نہیں کی اور اس پہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے ان کا جو مخاطب تھا وہ کوئی اور تھا اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا اور اداروں کے حوالے سے بات نہیں کی۔ بہرحال یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس پہ بات کرے، لیکن گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے ملک کی دفاع کا یا دشمن کو کوئی چیز کا فائدہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کا ہو، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کہیں خامی ہو تو ہم اسے مل کے بیٹھ کے اور اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے پچھلی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس طرح سے اس حالات میں پہنچ چکا ہے؟ دیکھیے ہم نے پالیسیاں بنائی کب؟ ہم نے جو پالیسیاں بنائی وہ آپ پالیسی کیا آپ جب بینزی نے بنائی تو وہ موٹر وے تھی تو آہستہ آہستہ آپ نے کاٹ کے 3 رواں کر دی، اور اب پتہ نہیں جو بن رہی ہیں وہ 2 رواں بھی شاید آپ بنا دیں۔ آپ ایک پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں، اب دوسرے ممالک ہم سے آگے جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ ایک پالیسی بناتے ہیں، گورنمنٹ بدل بھی جائے، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، کوئی پالیسی بناتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کے ہر آنے والے شخص اور ہر آنے والے جو حکومت ہے وہ جمہوری ہے یا ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ پلس ہے، ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اپنے نئے پروجیکٹس اور چیزیں اور پلانز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ آج تک اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں 1947 میں تھا، اور شاید ہم اللہ کرے کہ کوئی مضبوط پالیسی، چاہے وہ معیشت کی ہے، چاہے بیرونی ممالک کے حوالے سے ہے، چاہے داخلہ پالیسی ہے ہماری، کچھ بنانے میں کامیاب تو ہوں، اور بنانا ہی صرف کام نہیں ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، اور جیسے کہتے ہیں نا متفق علیہ، اس کے اوپر تمام متفق ہوں اور اسے آگے لے کے چلیں۔ سر جس طرح سے اب یہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی پہ پہلے ہی قابو نہیں ہے، آپ نے آگے سے گاڑیوں کو بھی یعنی کہ کاروباری نظام بھی جو مزید ہے وہ اب اور زبحالی کا شکار، یعنی کہ تباہ کن راستے پہ چل پڑا، اب کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت سے کیسے کنٹرول کرے گی؟ وہ تو بڑھاتے جا رہے ہیں جسٹ۔ دیکھیں اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ گاڑیوں سے کوئی لوگوں کو روٹی روزی نہیں ملنی، سوائے اس کی کوئی مینٹیننس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ٹریول کا آج کے آپ کو پتہ ہے جدید دور میں دیکھیے آپ یہ پورے دنیا کے اندر یہ سسٹم ہے، خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر، کہ آپ ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس جیسے آپ کی اورنج لائن بنی، آپ کی میٹرو بنی، یہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے روڈز کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو لیزنگ دیں اور بینک لیزنگ دینی شروع کر دیں اور یا سبسڈائز آپ گاڑیاں فراہم کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسک ایک بہت بڑا مافیا ہے جو آپ کی اسمبلنگ انڈسٹری ہے یا جو گاڑیاں بنانے والے ادارے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں آپ کو شاید جان کے حیرانگی ہو کہ بڑے بڑے، میں اب کسی پروڈکٹ بنانے والے کا نام نہیں لیتا برانڈ کا، لیکن انہیں 1 سال کے لیے لائسنس مینوفیکچرنگ کا دیا جاتا ہے۔ میں نے اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ لگایا، فرض کیا ساکی کارز کے نام سے لگا دیا، ایک بہت بڑی فیکٹری یہاں پہ لگا دی، میں نے چاہے اسمبل ہی کر رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، اب میرے اربوں روپے اس کے اوپر لگ گئے، لائسنس آپ نے دیا مجھے 1 سال کا،
ایک سال میں گاڑی بناتا ہوں، اگلے سال آپ کہتے ہیں نئے سرے سے لائسنس کے لیے اپلائی کرو. اب میں تو وہ مانوں گا ہی کنسرن اتھارٹی کی کہ بھائی میری چاچے کو 4 گاڑیاں دینی ہیں، 5 گاڑیاں اسے دینی ہیں، 20% اسے دینا ہے، تو پھر چیزوں کی آٹومیٹک ویلیو جو ہے، اس کی جو قیمت جو ہے وہ بڑھے نہ تو کیا ہو. اب وہ بیچارہ، اب آپ ساکی انڈسٹریز کو آپ بلیم کریں کہ نہیں جی بڑی مہنگی گاڑی دیندا، تو وہ اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو 500 لوگوں کا اور پیٹ بھرنا ہے اور اگلے سال کے لیے بھی لائسنس کے لیے فیس رکھنی. سر جس طرح سے اب آپ نے دیکھا کہ تعلیم میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ نا اپ ٹو ڈاؤن بل کے جا رہے ہیں، ڈاؤن ٹو ڈاؤن جاتے جا رہے ہیں. اب اس میں ان کا ایک اور ڈاؤن وجہ آ گئی جی، فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں بچوں جو ہماری جنریشن آ رہی ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کی تعلیم پہ کس طرح سے قابو ہم ان کو صحیح راستے پہ دکھا سکتے ہیں؟ کیسے پڑھائیں گے ہم انہیں جب اتنی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اضافے کے ساتھ؟ دیکھیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کو اور اس کے بچے کو جو ہے وہ تعلیم دے جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہے، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، ہائی ہو، یا ہائر سیکنڈری ہو، یا یونیورسٹی کی تعلیم ہو، اعلیٰ تعلیم ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. فیسز جو ہیں وہ ریاست کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں، یا آپ جسے کہہ لیجئے کہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں یا اسکولز ہیں، ان میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. یہی تو سر کہہ رہی ہوں، لیکن کب پرائیویٹ notification ہوگا اس پہ؟ کب ایکشن لیا جائے پرائیویٹ گا؟ مافیا اس وقت سر اٹھاتا ہے جب آپ اپنی کوالٹی ایجوکیشن کو کے اوپر فوکس نہیں رکھتے، آپ کا ایچ ای سی اور آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، آپ کا ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تب پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اٹھتا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ پبلک سیکٹر کے اندر کتنی آپ جو ہے وہ فیسلٹیز بچوں کو دے رہے ہیں. کیا کوئی آپ نے کبھی کسی گاؤں کے اندر بننے والے اسکول یا ہائی اسکول کے اندر کوئی بہت بڑی لائبریری دیکھی، کوئی جھولے دیکھے، کوئی چیز دیکھی؟ اگر وہ پرائیویٹ بندہ، غریب آدمی اگر فیس بڑھا بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس کے متبادل وہ سہولیات دے رہا ہے. آپ کو ایک 21 سینچری کے مطابق پلے گراؤنڈ اور کلاس رومز اور چیزیں دے رہا ہے، انوائرمنٹ دے رہا ہے. آپ نے کبھی سرکاری اسکول کے بچے کے ہاتھ کے اندر کوئی ٹیبلٹ، موبائل یا آن لائن کلاسز دیکھی؟ لیکن پرائیویٹ اسکولز کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہاں پہ ایل ای ڈیز موجود ہیں، آپ کو کارٹون، گرافکس، مختلف چیزوں کے اندر موشنز کے ذریعے یا ملٹا میڈیا کے ذریعے آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اس کی فیسز اور چیزیں یقیناً انہوں نے میٹ کرنی ہیں ایکسپینسز بچوں سے. لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسٹیٹ ذمہ داری لے، اسٹیٹ اپنے اداروں کو بہتر کرے، تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے پبلک سیکٹر میں جانے کی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جانے کی اور بچوں کو وہاں پڑھانے کی. لیکن اسٹیٹ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا تو ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو صحیح، اور عوام اس کے اوپر پریشر بلڈ تو کریں کہ آپ بھائی آپ اسکولز کو بہتر کر لیں، ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کر لیں، ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، یکساں نظام تعلیم ہو. جو بچہ ایک بہت بڑے 20,000 30,000 فیس دینے والے میں پڑھے اور جو بچہ ٹاٹوں والے یا جو پبلک اسکول ہے اس میں پڑھے، انہیں ایک ہی کتاب پڑھائی جائے، پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں اور کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے فیس میں اضافہ کیا. جی ٹھیک ہوگی سر. ابھی حال ہی میں اب جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے. اس میں عوامی مفادات کو کس حد تک مد نظر رکھا جائے؟ آپ نے کہہ جو دیا کہ مشترکہ مفادات جی، کا، لیکن تو اس میں پھر عوامی ان کے مفادات مفادات کو ہیں کس نا، حد تک رکھا جائے وہ گا عوامی سر؟ یہ تو معیشت کو لے کے کہیں گے کہ ہم نے کچھ اوپر نیچے کرنا وہ ہے. عوامی مفادات کے عوام لیے تو کوئی روٹی سستی کر دو. جی عوامی مفادات کے لیے کوئی اجلاس بلائے نا، تو پھر تو کہیں آپ نے کہہ دیا مشترکہ مفادات ہے، تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں غریب آدمی پسے گا ہی، کوئی اس کو ریلیف نہیں ملے گا؟ اصل میں اس کی ذمہ دار بھی وہی ہے نا، وہ چاچے تائے کے کہنے کے اوپر یا وڈیرے کے کہنے کے اوپر یا بہنوں کے، بھائی کے یا ڈیرے دار کے کہنے کے اوپر ووٹ دے گا یا ایک آٹے کے تھیلے کے لیے، تو یقیناً پھر اسے اس طرح کے حکمران یہی نہیں ماضی میں بھی جو رہے ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. سر دیکھیں ہم جس طرح سے ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہیں، اب امریکہ میں جو نیا صدر ہمارا منتخب ہوا ہے، جو بھی امریکہ جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن جی، تو پاکستان میں ان کے تعلقات، ان کے ساتھ کیسا امریکہ کے ساتھ تعلقات اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ضروری ہے ہمیں کہ ہم سپر پاوروں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر تعلقات رکھیں. ہم کوئی ان کے متحد نہیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اور ایٹمی قوت بھی اور جو جغرافیائی لوکیشن ہمارے پاس خاص طور پہ اوپر موجود ہے. چائنا ایسے ہی نہیں ہم سے جپیاں ڈال ڈال کے ملتا، اسے پتہ ہے کہ ہماری جو جیوگرافک لوکیشن ہے وہ کیسی ہے اور اہمیت ہماری کیا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں برابری کی سطح پہ رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے اور ہم اسے کوئی اسلام کرنے جائیں. ہمیں یقیناً برابری کی سطح کے اوپر، جیسے پرانی گورنمنٹیں اور الیکشنز کے اندر بھی ان حکمرانوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیچے ہیں اور وہ اوپر ہیں، سپیریئر پاور ہیں، یا ہم اوپر ہیں اور وہ نیچے ہیں.
اس میں استوار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ہم رکھیں گے تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان کے سپر پاورز ہیں یا سپر پاور بننے جا رہی ہیں جو لوگ, ان کے بھی حق میں یہی ہوگا. سر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب سابق صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ جی, تو جب کشمیر کا ایشو عالمی برادری پہ اٹھا تو انہوں نے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی. آپ کیا دیکھتے ہیں, کشمیر تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا, اب جو بائیڈن صاحب جب دوبارہ پاکستان انشاءاللہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا تو ان کا کردار کیسا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف کشمیر کے حوالے سے جس قدر وہ عالمی برادری تک پہنچنا چاہیے تھا شاید اسی میں کمی ہے. آپ کے پاس سفیر موجود ہیں, ایک بڑی فوج وزیروں کی اور مشیروں کی موجود ہے, آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو موبلائز کرے. دیکھیے دشمن ملک کی ہم بہت ساری خامیاں کہتے ہیں, لیکن جب وہ لابنگ کرتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سار کانفرنس نہ ہو تو ہم ایک پرامن ملک ہونے کے باوجود وہ یہ ثابت کرنے پہ تلا رہا کہ خدا نخواستہ کوئی ہم دہشت گرد ملک ہیں, یہاں پہ وہ سیکیور نہیں ہے, ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں خدا نخواستہ. وہ بہت ساری چیزوں میں کسی حد تک کامیاب ہوا اور اس نے پورٹریٹ کیا. ہم سچے ہونے کے باوجود, ہمارا سچا کشمیر کا ایک سچا اور بڑا پائیدار کیس ہونے کے باوجود ہم شاید اس طرح سے اسے پریزنٹ دنیا کے سامنے نہیں کر پا رہے جس طرح سے اسے کرنے کا حق ہے. شاید کب ختم ہوگا, کب کشمیر کے لیے کچھ ہوگا؟ دیکھیے جب آپ کی اپنی, میں نے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پالیسیز, میں نے کہا کہ پالیسیز آپ کی کشمیر کے اوپر بھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے, اتنی واضح نہیں ہے. پیغام دیتا ہے پاکستان امن کے راستے دیکھیں پہ چل رہا ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ میرا اس وزیر سے, چاہے وہ فنانس کا ہے, اس کے ایماندار ہونے سے مجھے کیا فرق پڑے گا جب میرے گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہوگا. میں نے اس پالیسی کو, امن کو آپ کے کیا کرنا ہے کہ جسے کشمیر کی آزادی ممکن نہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت ہمیں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم ایک ٹیررسٹ ممالک ہیں اور یہی سے دہشت گرد جو ہے, لیکن آپ کا اپنا پروپیگنڈا کے لیے لوبنگ کہاں ہے؟ آپ دوست ملکوں سے ملے ہی کب کہ آپ اسے کشمیر کے مدعا جو ہے وہ ان لوگوں کا, بیچارے نہتے لوگوں کا جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ کیس ان تک پہنچائیں. آپ نے پہنچایا لیکن اس قدر نہیں پہنچایا جس قدر اسے مزید پہنچایا جا سکتا تھا. کیونکہ ہاتھوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیے اس کے لیے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ خطوط لکھ دینا کافی نہیں ہے, آپ ملاقاتیں کریں, آپ لابنگ کریں, لوگوں کو, دنیا کو بتائیں, دنیا کو آپ اصل چہرہ جو ہے وہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سار کانفرنس میں آنے کو تیار نہیں ہوتا. اقوام متحدہ انہیں تو کچھ نہیں کہتی, اس ٹائم کوئی بھی نہیں بولتا. اب جب پاکستان نہیں جائے گا تو ہم پہ اتنے بلیمز آ جائیں گے جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. تو بھارت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں کوئی ڈرتا نہیں ہے, لیکن پھر میں نے وہی کہا کہ لابنگ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہو کہ وقت کون سا کارڈ, نہیں اس طرح مضبوط نہیں ہے, لیکن پھر کہتے ہیں نا کوئی گلی کھلو کے رولا تے پاندا ہے نا, لوگ کہندے تھے نا کہ رولا چل رہا ہے کسی چیز کا, تو وہ شور تو بیچارہ کرتا ہے, سنتا تو وہ بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ اثر جو ہے وہ اس کے اوپر رہتا ہے. اور ہمیں بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم مایوسی ہے. بس ایک سوال اور میں کرنا چاہتی ہوں, جو مریم اورنگزیب نے حال ہی میں اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے بختر بند گاڑی میں لے آئی, اسی لیے ان کی کمر میں درد رہا اور ان کو اسپتال پہنچایا گیا. کیا یہ دوبارہ سے نون لیگ کا کوئی ایک گیم ہے, کھیل ہے کہ وہ بھی شہباز شریف کو باہر نکلوائیں, جس طرح نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے بیمار کہہ کے باہر نکلوائیں؟ شاید وہ حمزہ کے بارے میں تھا شاید نہیں سر, یہ شہباز شریف کے لیے ہی ہے, انہیں پہنچایا گیا. بیسک دیکھیں میں آپ کہتا ہوں کہ اسے بختر گنڈ میں لے کے آئے, ایمبولینس میں لے کے آئے ہیں, بلٹ پروف گاڑی میں لے کے آئے, اس سے مجھے اور آپ کی زندگی کے اوپر اور عام آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, سوائے ان کے لیے جو یہ چیزیں اور سہولیات چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے بیچارہ, اسے آپ چنگچی رکشے کے اوپر باندھ کے بھی لے آتے ہیں, لیکن امیر آدمی جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بھی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا بھی کہتا ہے نہیں میری کمر لگدا لک دکھدا پیا اور صحیح طرح ٹریٹ نہیں ہوا. جی تو پروگرام کا وقت یہی ختم ہوتا ہے, لیکن میں اس سے پہلے کامران ساقی سر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. امید ہے آپ سب کو ان کا تجزیہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. فی الحال اللہ نگہبان.